अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और इनसे जब भी मुलाकात हुई है बहुत कुछ सीखने को मिलता है और स्पेशल दरख्वास्त करके मैंने इनको आज कहा कि आप हमारे साथ आके कुछ गुफ्तगू करें। एक अपनी किताब भी लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बताते हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ऐसी रेवलेशंस होती हैं हिस्ट्री की, पाकिस्तान की, जो कि हम जैसे जो तालिब इल्म होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रिज करती हैं हमें अपने पास के साथ और हमें बताती हैं कि हम इस वक्त अगर किसी जगह पे खड़े हैं तो उसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। इनसे मुलाकात एक सेशन के दौरान हुई और उसके बाद फिर एक अच्छी गुफ्तगू जो है वो इनके साथ चलती रही और आज मैंने इनको कहा कि ये यहाँ पर है। इससे पहले ये स्टॉकहोम में स्वीडन जो है, उसके अलावा पेरिस में, इटली में, कनाडा में ये पाकिस्तान के एम्बेसडरशिप यानी पाकिस्तान का जो मिशन है उसको लीड कर चुके हैं। उसके अलावा ये स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर। इसके अलावा इनका एक बहुत खसूसी तारुफ ये है कि ये बेगम सरफराज इकबाल साहब, उनके ये फ़र्जंद अर्जुमंद भी हैं। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, सर थैंक यू सो मच आपका आज का ये सेशन अटेंड करने के लिए और पॉडकास्ट बनाने के लिए। आपसे हमेशा जो गुफ्तगू होती है, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड में जो बातचीत हो रही थी, आपसे मैंने कहा कि हम कुछ करते हैं तो आपने कहा नहीं अभी नहीं करना, वो बुक मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर आ जाएगी। तो मैं उस पर तो सवाल शायद आपसे ना कर सकूँ, लेकिन इफ विल स्टार्ट फ्रॉम योर कैरियर, जो आप ऑब्वियसली एक कैरियर डिप्लोमेट के तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बट यू बिलोंग टू नेवी बिफोर दैट। Before that, I started off with the Air Force, then joined the Navy, and then joined the Foreign अच्छा, आप Service. दो फौजों से होकर फिर आप फॉरेन ऑफिस की तरफ आए, तो आपको तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मिजाजों का पता होगा दोनों साइड के ऊपर जी कैसे चलता है। तो क्यों कैरियर चेंज क्यों किया आपने? But I think I was looking for a much bigger canvas, and Foreign Service gave me that. ओके, तो आप ये समझ रहे थे कि फौज जो है उसके अंदर आपको उस तरीके का, या एयरफोर्स या नेवी के अंदर उस तरह का नहीं? नहीं, एयर फोर्स में तो मेडिकली में आई कुडंट फ्लाई, ओके, तो उसके बगैर तो ज़रूरत नहीं है। नेवी में फिर किया, सबमरीन्स में भी काम किया, जहाज़ों पे भी काम किया, अच्छा, आप एज अ शोर एस्टेब्लिशमेंट्स पे भी काम किया, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बस एक आगे चलना होता है ना, कि चलना है, और डेस्टिनी जो है वो तो आपकी डिटरमिन्ड है, आपने तो मेहनत ही करनी है खाली बीच में। और मतलब कैरियर ग्रोथ जो आप समझते हैं कि दैट इज foreign मोर service. इनटू या फॉरेन सर्विस, ठीक है। अच्छा, जो आपसे मेरा पहला सवाल होगा, चूंकि यू बीन देयर, यू हैव सीन अ लॉट। मैं उस दिन बल्कि तलत हुसैन जो है, जो बड़े वो एक हैं, तो वो उनसे किसी ने पूछा कि आप किताब लिखेंगे, तो उन्होंने कहा इफ आई हैव टू राइट अ बुक देन आई हैव टू लीव द कंट्री। तो कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हों जिसके बाद आपको मुल्क से जो नहीं, ऐसी कतन कोई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज़ होती है ना, जैसे अगर आप किसी मूवी का एड भी देखते हैं, जी जी, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, तो उसमें वो चीज़ नहीं दिखाते वो लोग कि जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि फिल्म है फिल्म क्या। में है क्या, टीजर होता है वो बेसिकली। लेकिन हर डायरेक्टर जो है वो फिल्म बना के मुल्क छोड़ के भाग नहीं जाता। सही है, ठीक है। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, जो हमारा आज का सेशन हमने आपसे करना है, यू बीन, जब मैंने कैरियर का आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि वंस यू वर इन द आर्म फोर्सेस एंड देन यू चेंज योर कैरियर पाथ एंड यू केम टू द फॉरेन ऑफिस, सो एक यू आर काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन टू माइंडसेट्स, द मिलिट्री एंड द सिविलियन। और हमारे फॉरेन ऑफिस के ऊपर एक बहुत बड़ी एक तनकीद होती है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ बिन रन और एटलीस्ट डिक्टेटेड बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री जनता। हाउ ट्रू इट इज़? डू यू थिंक इट हैज़ सम वेट, या आप सिर्फ वो जो एक है जनरल के नहीं, वो हम सिर्फ इनपुट्स लेते हैं, बाकी हमारी अपनी पॉलिसीज चल रही होती मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के दौर में जब अफगान जिहाद के मामलात थे, उस वक़्त पहली दफ़ा था शायद जबकि मिलिट्री ने दे गॉट इन्वॉल्व विद द फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट। है? ओके, एक तो होता है ना मिलिट्री टू मिलिट्री आपके लिंकेजेस होती हैं, फिर एक होता है उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स देखना होता है। वो तब से हुआ, फिर वो मेरे ख्याल में आगे हर वक्त बढ़ता गया। लेकिन ये कह देना बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है कि जी फ़ौज आपकी वजारत ख़ारजा में या ख़ारजा पॉलिसी में अमल दखल कर रही है या चला उसको रही है। या वो चला रही है। अगर वो चला रही होती तो आपके जिस चीज़ को लोग खुद जो होते हैं वो नहीं चला रहे होते, तो उसमें से कोई ऐसे हैवी वेट भी नज़र नहीं आते आपको। लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको बड़े हैवी वेट्स नज़र आएंगे। बिल्कुल। रियाज खोकर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, कल इंतकाल हुआ। इनामुल हक साहब हैं, अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं, रियाज मोहम्मद खान साहब हैं, मतलब आप आइकॉन्स हैं ये सारे, basically मतलब ये foreign वो policy लोग हैं जिन्होंने कि चलाया है इसको।
وزارت خارجہ اور بلکہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں اس میں ایک سٹیک ہولڈر تو نہیں ہے کہ وہی وزارت جو ہے وہ کر رہی ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کے ان پٹ لینے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پش کریں گے تو جو امپریشن باہر جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو فوج چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جن چیزوں پہ ہمیں کئی چیزوں پہ اگر علم نہیں ہے اور فوج کے پاس وہ نالج ہے تو وہ آپ کو دے دیتی ہے کہ جی یہ ہے. لیکن الٹیمیٹ ذمہ داری، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آپ ہی کی اپنی ہے. اس میں میرے خیال میں جہاں مسئلہ شروع ہوا ہے نا کہ وزارت خارجہ نے اپنی جو ٹرف ہے وہ آہستہ 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 گو اپ کرتے گئے ہیں. تو وہ چیزیں جو پہلے آپ خود ایز بطور فارن آفس کیا کرتے تھے اس کے لیے اب آپ کو بے شمار لوگ جو ہیں وہ باہر سے اس کے اندر عمل دخل کر رہے ہیں. اور اس میں دوسری وزارتیں ہیں، انفارمیشن ہے، کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، یو نیم اٹ، اٹ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، سب کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو وزارت خارجہ میں ایک جو انٹر منسٹریل جو سسٹم تھا نا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اپنے جو آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب یہ 70s کا دور تو نہیں ہے کہ یا 80s کا دور تو نہیں ہے کہ آپ اس حساب سے اپنی خارجہ پالیسی چلا لیں گے. یہاں تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص انڈیا ڈیسک کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ آج دن تک کبھی لائن آف کنٹرول پہ نہیں گیا تو اس کو کیا، وہ تو کورسپونڈنس کورس کر رہا ہے نا، اس کا اصل نالج تو نہیں ہے. آپ کو جانا، آپ سفارتکار کی جو ہاتھ ہوتا ہے سفارتکار کا، اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پہ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر تو آپ جہاں سے بھی چیز آ رہی ہے نوکری کر رہے ہیں نا. اور خارجہ فارن آفس میں نوکری نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی یا سفارتکار بننے کے لیے آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک طریقہ کار ہے زندگی کا جو اپنانے کی ضرورت ہے. اس طریقہ کار کے بغیر آپ کامیاب سفارتکار نہیں بن سکتے. آپ اپنے ملک کو وہ کچھ نہیں دے سکتے جو آپ کو دینا چاہیے. یہ سر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ سفارتکار بننے کے لیے یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے وے آف لائف. یہ چیز فرینکلی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. جیسے یہ آرمی کے بارے میں ضرور ہے کہ آرمی دا وے آف لائف یا آرم فورسز کے بارے میں، بٹ فارن آفس از اے بیٹر وے آف لائف. بیٹر وے آف لائف یعنی اگر ہم اس پہ بات کریں تو اٹ کین یو آر ایکچولی ریپرزینٹنگ یور کنٹری اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ چیز ہمیں ابھی جو ہمارا ڈپلومیٹک کور ہے اس کی طرف سے یہ بات کیوں نہیں آتی، کیوں ایمفیسائز نہیں کیا جاتا اس کے اوپر، یا میڈیا کے اندر بھی اس بات کے اوپر ہم جیسے اسٹوڈنٹس تو نہیں سنتے. آپ سے میں پہلے وجہ سے میں نے سن رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلے بھی میں بہت دفعہ یہ بات ٹی وی پہ کر چکا ہوں، ایک تو دوبارہ پھر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جب تک آپ کی سلیکشن سول سروسز میں میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی؟ آپ کو میرٹ کم ایپٹیچیوڈ، اینڈ ایپٹیچیوڈ شوڈ بی 60%, 70%. ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اگر کسی نے آ کے نوکری کرنی ہے ڈسگرنٹلڈ ہے کہ میں نے تو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا تھا یا پولیس میں جانا تھا یا کسٹمز میں جانا تھا، آپ نے اس کو وزارت خارجہ میں بٹھا دیا اور بٹھا کے اس سے آپ پیپرز لکھوائی جا رہے ہیں تو وہ ہی ول اور شی ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور ٹو دا کنٹری اور دا سروس جو کہ اس کو کرنا چاہیے. آپ کا ایپٹیچیوڈ بہت ضروری ہے، آپ کا ٹریننگ کا پیٹرن چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں جتنی ضرورت آپ کی پبلک سپیکنگ کی وزارت خارجہ میں ہے کسی اور سروس میں نہیں ہے، انکلوڈنگ ملٹری سروس. آپ کو بولنا ہے، آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ میڈیا کو فیس کر سکیں. دوسری چیز ہے آپ تقاریب میں تقریر کر سکیں. پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ایشوز کو اس طریقے سے بیان کر سکیں تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز، کالجز میں، کہ جیسے کہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جا کے گفتگو کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ میرے پاس پلس پوائنٹ ہے، یہ میری ویکنیس ہے، ویکنیس کو میں نے کس طرح چھپانا ہے، اسٹرینتھس کو کس طرح سامنے لے کر آنا ہے، اس کی جو اپوزٹ بیٹھا ہے اس کی ویکنیس کو میں نے کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہی آپ نہیں سیکھ پا رہے اور آپ ینگسٹرز آتے ہیں، اور یقین کیجیے آج کل کا جو لاٹ ہے is much better than what we were when we joined. اچھا.
ان کو ٹریننگ نہیں دے رہے This is a surprising comment coming from a senior. ان کو ٹریننگ وہ والی نہیں مل رہی ہے. Okay. سو مطلب سپرفیشل نالج ہو گیا نا, کیونکہ گوگل نے ہر چیز آسان کر دی, اور وہ جو بھی دیکھے گا وہ ایک نظر کے لیے دیکھتا ہے, پھر شاید 3 دن میں بھول جائے گا وہ شخص. تو وہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کو ڈیپتھ جو ہے نا, ڈیپتھ لانے کی ضرورت ہے. ریاض محمد خان صاحب, انعام الحق صاحب, کھوکر صاحب, اشرف جہانگیر قاضی, جتنے پہ نام اور بھی یہ بے شمار ہیں, ان سب کو یہ ڈیپتھ ہے ان سب میں. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ڈیپتھ ہے ان کے اندر. ان کو ایک چیز کو 6 اینگل سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ 2 یا 3 اینگل سے آگے بات ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں کمنگ ٹو دا لارجر پکچر ناؤ, فارن پالیسی یا فارن آفس سے تعلق ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا میں پاکستان کو, اور آپ اسپیشلی یورپین کنٹریز کے اندر یا ویسٹرن ہیمسفیئر کے اوپر آپ کا زیادہ رہا ہے ایکسپیرینس. ویسٹ کا اس وقت ایک کانفلکٹنگ موڈ ہے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی طرف ایک معاملہ چل رہا ہے, اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کے اندر چل رہا ہے مسئلہ. تو آپ پہلے تو یوکرین والا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اس وقت کیوں اتنا سٹبن ہے یوکرین والے معاملے کے اوپر, اور اوبیسلی رشیا کا بھی ادھر معاملہ ہے, اور غزہ کے معاملے کے اوپر اس کا بالکل ایک ڈفرینٹ سٹینڈ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے ویسٹ کا؟ جب آپ جیوگرافیکلی یا ریلیجیسلی آپ دنیا کو ڈیوائڈ کرنے لگتے ہیں نا, تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ تھوڑی انفلوئنس ہو جاتی ہے, اس میں آمیزش ہو جاتی ہے کسی نہ کسی غلط قسم کی چیز کی. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں ویسٹ یہ کر رہا ہے, ویسٹ کی جو حکومتیں ہیں ان میں یہ اپروچ ہے. جو یوکرین کا معاملہ جو تھا, یوکرین میں تو دے وانٹڈ ٹو بلیڈ رشیا. رشیا پلیڈ along the game. ہم آدھے سے زیادہ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روس سے کچھ ہو نہیں پا رہا. روس نے تو ڈریگ کر کے اس جنگ کو اتنا لمبا کر دیا ہے کہ اٹ از بیسیکلی اسکویزنگ دی ریسورسز آف دا ویسٹرن کنٹریز. اور مطلب پہلے وہ تھا, روس اوپر آ کے بیٹھا ہوا تھا یوکرین کے. روس is actually probably doing the same thing which West did with the Soviets in Afghanistan. آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں, لیکن بہت مختلف طریقے سے. اس کے بعد پھر یوکرین روس کی چھاتی پہ بیٹھا, سب نے کہا جی بڑا اچھا ہو گیا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور روس خود گیا تھا, پھر روس دوبارہ آ کے اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. بالکل. یہ تو ہے, اس کو تو رشیا وانٹس ٹو بلیڈ دا ویسٹرن کنٹریز. ٹھیک ہے, ویسٹرن گورنمنٹس. غازہ کے اوپر دے ول نیور ڈو اٹ, کیونکہ غازہ از not an isolated episode. Gaza is the first step towards a larger game plan. They want to redraw the maps. Okay. So آج سے 3 سالوں کے بعد اگر ہم پھر بیٹھیں اور بات کریں تو میرے خیال میں تبدیلی آ چکی ہوگی. کس قسم کی تبدیلی کی بات کریں؟ اس میں مڈل ایسٹ میں جتنا بھی اس وقت ہے, ایک شخص بھی بولا ہے فلسطینیوں کے حق میں؟ کوئی بھی نہیں. ویسٹرن کنٹریز میں لوگ بولے ہیں, باقی تو نہیں بولے. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن جو تبدیلی اب آپ کو آنے والی ہے میرے خیال میں اس میں بارڈرز جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے بے شمار ممالک کے. And this we are talking about Middle East. مڈل ایسٹ. Okay. سو اس کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم لوگ ابھی سے تیاری کرنی شروع کریں. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اس چیز کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ملک کے جو تھنک ٹینکس ہیں, تھنک ٹینکس کا جو تعلق ہے ود فارن آفس وہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے سب تھنک ٹینکس جو پیپر پہ پیپر چھاپے جا رہے ہیں, اور وہ پیپرز جو ہیں وہ ایک شخص بھی آپ کے وزارت خارجہ میں نہیں پڑھ پا رہا. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اتنے جو تھنک ٹینکس ہیں اس کے بجائے آپ ذرا ان کو مزید کم کر کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ مرجر کر کے آپ 15 سے 20 اچھے تھنک ٹینکس بنائیں جو کہ آپ کی پالیسی میکنگ میں آپ کو مدد دے سکیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے وزارت خارجہ کے بندے ڈال دیں یا سارے
ایجوکیشن کے ڈال دیں یا سارے ایکڈیمیشینز ڈال دیں, اس میں آپ کو فوج کے ڈال دیں. نہیں, آپ کو سارا ایک گروپ تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گروپ جو ہے ہر ایسپیکٹ کو دیکھ کے آپ کے فارن آفس کو اور دوسرے حکومتی جو ادارے ہیں ان کو ایڈوائز کر سکے کہ جی کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہونے جا رہا ہے مڈل ایسٹ, کیا ہونے جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں, دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگین غزہ کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے, یوکرین کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن ابھی ایک اور مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ آگے آئے گا آفٹر دا الیکشن ایئر ان 2024, وہ ساؤتھ ایشیا کا ہے. ساؤتھ ایشیا, دین اگین افغانستان, پاکستان, پھر انڈیا, اور اٹ از بین سیڈ کہ مودی ہیز آلریڈی ون دا الیکشن, ہی از کمنگ بیک. کہاں دیکھتے ہیں, ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹیکلی ویسٹرن کنٹریز کا, کیونکہ اس وقت ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوز ڈائیو پہ گیا ہوا ہے ڈیو ٹو وہ جو 6 والے سارے ایشو ہیں کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ یا امریکہ جو ہے وہ بہت جلدی گیو اپ کر دے گا انڈیا کے اوپر, جس کو لنچ پن کہتا ہے اپنا, اور تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ کرے گا فیوچر میں جا کے, یا اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے انڈیا کو ساری اٹراسٹیز کو سائڈ پہ رکھے گا اور کہے گا ٹھیک ہے یار ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان یا باقی ممالک جائیں بھاڑ میں. 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا کو انڈین پرزم کے تھرو دیکھتے رہیں گے, آپ ہمیشہ ناکارہ اور غلط پالیسیز بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں, ہماری اپنی ویکنیسز ہیں, ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے, ان کی اپنی ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ایز اے سورن اسٹیٹ اپنے آپ کو آگے لے کر آنا ہے. دوسری چیز, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر ہم ہوتے اس وقت امریکہ کی جگہ یا EU کی جگہ, اور بھارت ایسا ہی ہوتا جیسا کہ ابھی ہے, تو ہم اس کو ڈچ کر دیتے, چھوڑ دیتے, یا ہم اس کو رکھتے اپنے ساتھ؟ ہم اپنے ساتھ رکھتے. بالکل. وہ ممالک بھی یہی کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ہے, ان کا نہ صرف اسٹریٹجک لیول کے انٹرسٹ ہیں بلکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں. اور جب کمرشل انٹرسٹ آپ کے بڑھ جاتے ہیں, اکنامک انٹرسٹ آپ کے بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کسی کی غلطیوں پہ دوسری طرف دیکھنے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے. اگر آج آپ مجھے ہر ماہ 20 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں, آپ نے غلطی کی کہیں باہر, میں دوسری طرف دیکھوں گا, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا اکنامک انٹرسٹ ہے, میرا پیسے کا انٹرسٹ ہے. یہی ہے, بھارت مارکیٹ اتنی بڑی ہے, اس کو آپ کمپیئر نہ کریں گے امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اور ان کے ساتھ کیا کرے گا. نہیں, ڈفرینٹلی بہیو کرے گا. اور آپ کشمیر میں, آپ کی جی مقبوضہ کشمیر جو ہے, انہوں نے اس کی صورتحال بدل کے رکھ دی ہے. دنیا میں کوئی بولا ہے؟ نہیں بولے گا. مطلب ہم لوگوں نے خود اتنا نہیں کہا تو دنیا نے کیا کہنا ہے اس کے اوپر. وہ ہماری ویکنیس ہے. اس لیے کہ آپ کو ایک اسٹرینتھ اپنی جو ہے دنیا کو شو کرنی ہے. آپ کو مطلب ہم جاتے ہیں, جب مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو ہر وقت معاملات یہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی مدد ہو جائے, پیسے کی. ویسٹ کے پاس جاتے ہیں تو یار کوئی معاملات ہے, مدد ہو جائے. ٹھیک ہے. افریقہ جہاں سے کہ آپ کو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے ریونیوز, ادھر آپ جانے کو تیار نہیں ہیں. لوک افریقہ والی پالیسی ہماری بس ہے ہی نہیں. آپ کی آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ, آپ افریقن اسٹیٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے تعلقات جو ہیں وہ اتنے سپرفیشل قسم کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, وہ چونکہ آپ کے جو ویورز ہیں ان کا اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو فیسلٹیز آپ سفارتکاروں کو کسی دوسرے ملک میں دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر اگر آپ افریقہ میں اپنے سفارتکاروں کو فیسلٹی دیں تو زیادہ جو لوگ ہیں وہ وہاں جانے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک انسینٹو دینے کی ضرورت ہے تاکہ افریقن پالیسی جو ہے اس کو آپ آگے بڑھا سکیں. افریقہ کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک پنکھا بنانے والی بہت بڑی کمپنی ہے گجرات کی, GFC فین, ناموں میں کیا رکھا ہے. صحیح. تو وہ افریقہ پہنچ گئے. ہماری بڑے لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں, زبردستی انہوں نے کہا چلے آپ کے لیے ہم ٹرائی کرتے ہیں. چائنا کے پنکھے جو تھے وہاں وہ $9 کے تھے. ٹھیک ہے. ان کے پنکھے جو تھے وہ $7.12 کے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم
$8.25 لیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ 7.5 بھی لے لیتے, مارکیٹ میں اسٹیبلش ہو جاتے. ہاں, تو اس کے بعد مارکیٹ کھلی تھی. مارکیٹ ان کی تھی, نہ صرف اس ملک میں بلکہ باقی ممالک میں بھی ان کی مارکیٹ تھی. بالکل. لیکن ہم نے وہ جو شارٹ ٹرم کہا نا کہ ابھی ہم کریں, ہاں. اب اس وقت جو ہے میرے حساب سے حکومت جو تھی اس کو سپورٹ کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھیں. لیکن ہے نہیں نا, آپ کی افریقہ کے ساتھ ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں لمیٹڈ نیچر کی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح ہے نہیں. ہے نہیں. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو دس, جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہماری پالیسیز اس طرح کی نہیں ہوتی. ہم چاہے افریقہ کی بات کریں, چاہے ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھیں, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ بھی ہمارے کوئی بہت اچھے تعلقات ہسٹری میں 79 کے بعد بالخصوص نہیں رہے. اس میں کچھ تو اوبیسلی ایران کی طرف سے معاملات ہیں, لیکن کیا ہماری طرف بھی کوئی, اکثر ایک بات ہوتی ہے جی کہ سعودی عرب کا چونکہ ہم لوگ اسٹریٹجک الائے ہیں, ہمارا ایک بہت بڑا الائنس ہے سعودی کے ساتھ, تو پرابلی دیٹ انفلوئنس اوور فارن پالیسی. تو کیا ایسا ہے, ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ کیا, جیسے آپ نے شروع میں کہا بھی ہماری تو انسٹیٹیوشنل پالیسی ہوتی ہے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, فارن پالیسی کے اندر بہت سارے لوگ اچھے بیٹھے ہوتے ہیں. سو ڈو یو تھنک دیٹ دیر از این انفلوئنس آف دا سعودیز اوور اوور فارن پالیسی؟ یہ یعنی کرٹیکل سا کوسچن ہے آپ سے. اور دوسرا یہ کہ اگر تو نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ایران کی طرف لین نہیں کر سکے؟ دیکھیں, ایران اور سعودیہ کی تو ویسے بھی اب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا اور ایران کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بلا شبہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. ایران کی نظر میں ہم اس لیول کے نہیں جس لیول کے وہ ہمیں سمجھتے ہیں. ایک سپرمیسی والا کانسیپٹ ہے ان کا. سعودی عربیہ کی نظر میں ہم اس لیول پہ نہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں. تو ٹریٹمنٹ دونوں طرف سے ایک طرح کی ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ جی سعودی عربیہ نے آپ کی فارن پالیسی کو انفلوئنس کیا, بالکل کیا. جو ملک جس کے پاس طاقت ہے کسی بھی صورت میں, ہتھیار کی, اسلحہ کی, ٹیکنالوجی کی, پیسے کی, ایجوکیشن کا, وہ دوسرے ممالک کو انفلوئنس کرے گا. ہم لوگوں کو اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. میرے حساب سے ایران سے آپ کو مزید قریب تر ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا پڑوسی ملک ہے, آپ کو زبان بھی 3 مہینے کے بعد سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کو بات چیت بھی پتہ ہے, طریقہ کار بھی ایک طرح کے ہیں سارے. تو آپ کو قریب جانے کی ضرورت ہے. آپ کو کمرشل ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف فوٹو آپ کے لیے بارڈر کے اوپر آپ مارکیٹس کھول کے 2 ممالک کے تعلقات نہیں چلا سکتے. آپ کو اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے, یہ جو چھوٹے کام ہیں یہ تو اس لیول کے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ینگ آفیسر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پائپ لائن کے لیے, آپ دوسری چیزوں کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے حساب سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکیں. اور جیسے ہی آپ کو یہ لگے گا کہ ایران کو ہم سے اکنامک اور کمرشل بینیفٹ مل رہا ہے اور ہمیں ان سے مل رہا ہے, ہمارے تعلقات میں وہی مضبوطی آنی شروع ہو جائے گی جو کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ہے. تو وہ بھی ہماری خامیاں جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے, دوسری طرف منہ کر لیں گے. ہم بھی ان کی خامیاں نہیں دیکھیں گے, منہ دوسری طرف کر لیں گے. سو بنیادی طور پہ اٹس اکنامک ریلیشن شپ, اسٹرینتھن دی اکنامک ریلیشن شپ. آپ نے جس ملک سے تعلق بہتر کرنا ہے ادھر آپ کاروبار شروع کریں. اچھا سر, آخری 1-2 کوسچنس. ایک تو واپس آؤں گا میں فارن آفس کی طرف. میرے پاس سے تو ممتاز حیرا صاحب یہ تھی, لیکن چونکہ شی از سرونگ رائٹ ناؤ تو وہ اس طرح تو کھل کے بہت ساری باتیں نہیں کر پائی ہوں گی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ ناؤ یو آر دا ریٹائرڈ پرسن اور آپ میرا خیال ہے کہ زیادہ شاید کھل کے بات کر سکیں اس پہ. فارن آفس کی اپنی تاریخ ہے اور اس تاریخ کا پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا حصہ ہے. بہت سے ایمبیسڈرز ہمارے کتاب لکھتے ہیں, لیکن ابھی آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس کے اندر وہ والی ڈیپتھ یا وہ والا مواد نہیں ہوتا کیونکہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹس کو یا آنے والی نسل کے لیے کوئی اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں نا فیکٹر نہیں ہے اس کے اندر.
سو ایک تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی مین یہ ہم آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جب ہم بیٹھتے تھے تو ہم نے اکثر یہ بات کی ہے کہ کتابوں کا ایک فقدان ہے. باہر کی دنیا میں دیکھیں، کسنجر کو دیکھیں، کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں، دے رائٹ اینڈ رائٹ تاکہ وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے جائیں اپنی ایک لیگیسی. یہاں پہ یہ کیوں فقدان ہے؟ یو بینگ فرام دا لٹریری بیک گراؤنڈ ایز ویل فرام یور فیملی، آپ اس پہ شاید زیادہ اچھی روشنی ڈال سکیں کہ اس کی کیا وجہ؟ ٹریننگ کا مسئلہ ہے یا ایک ارج نہیں ہوتی، کوئی کیا مسئلہ ہے؟ کتابیں جو بھی مصنف ہوتا ہے وہ لکھتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل. چند ایک کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسی وقت کے ساتھ چلتی ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. چند ایک مصنف ایسے ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے لکھتے، وہ صرف اپنی نسل کے لیے لکھتے ہیں کہ جی یہ پڑھیں گے اور ایک نظر آئے. تو کتابوں کا سٹینڈرڈ، مطلب آپ ریاض محمد خان صاحب کی کتابیں پڑھیں، آپ صاحبزادہ یعقوب کی کتابیں پڑھیں، مطلب پھر آپ کو ایک مٹیریل ملتا ہے، نظر آتی ہے نا یہ چیزیں کہ جی کیا سیکھتے ہیں ہم. ایک ایک لفظ کے ساتھ انسان اس میں سیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی بھی اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن جو آپ نے کہا میرے بھی حساب سے کتابیں تھوڑی خشک ہو گئی ہیں. اس کو تھوڑا سا جو حقیقت ہے نا اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ہم سرکار میں ہوتے ہوئے تو ہم سرکاری پالیسی فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہ لگی ہو تو اس وقت آپ پھر کم از کم بات تو کر لینا. میری جو غلطیاں ہیں، اگر آئندہ آنے والی نسل میں سے کسی نے وہ غلطیوں سے کچھ سیکھ لیا اور دو لوگوں نے بھی سیکھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت اچھا ہے. تو وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر تھوڑی تبدیلی. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھتے ہیں. ابھی آصف درانی صاحب کی کتاب ہے، آپ مطلب کمال، پھر سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا. بالکل. تو ان سب سے کتابوں میں سیکھنے کا آپ کو موقع ملنا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخری کوسچن آپ سے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت فارن پالیسی کا سارا معاملہ ہے اور اس کے اندر پبلک ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ڈومین ہے. ہماری جو ملاقات ہے پہلے وہ بھی پبلک ڈپلومیسی کے ہی اینگل سے ہی بیسیکلی ہوئی تھی، اور اس کا ایک ڈیسک بھی اس وقت موجود ہے، پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا اور اس کے اوپر کوئی صاحبان ہوں گے اس وقت. بٹ بینگ فرام دا پبلک ڈپلومیسی ڈومین دیٹ آئی ایم ورکنگ ان، میں فارن آفس کی کوئی ایسی کنٹریبیوشن نہیں دیکھتا، یا ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے کوئی ارج نہیں دیکھتا جس کے اندر وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں ایسے لوگوں کو. آپ کے تھنک ٹینکس کی آپ نے بات کی، بہت سے تھنک ٹینکس اپروچ کرتے ہیں بٹ فارن پالیسی ان کو پراپر رسپانس نہیں دیتا. آئی ول کوٹ سم تھنگ، ناٹ دا نیم بٹ دا اسٹیٹمنٹ. تو میں نے جب بات پوچھا کہ ایسا کیوں، انہوں نے کہا یار جو تھنک ٹینکس آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود کافی ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہم سب کو نہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس. تو یہ تو ملٹری مائنڈ سیٹ ہے، یہ فارن آفس کا مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور پبلک ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ہمارے نہیں، جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں نا سفارت خانوں میں، ان کو آپ ایسے ٹریٹ نہ کریں جیسے وہ تھانے میں آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میرے خیال میں پبلک ڈپلومیسی ہمارا ویکسٹ پوائنٹ ہے. بھارت کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ پبلک ڈپلومیسی ہے. پبلک ڈپلومیسی کو مطلب میں پہلے بھی آپ سے بھی بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اور جگہوں پہ بھی کہہ چکا. پبلک ڈپلومیسی مہندی کی رسم، فیشن شو، مینگو فیسٹیول، رائس فیسٹیول، یہ کر دینا نہیں ہے. یہ تو مطلب بچوں کے کام ہے، بچوں کے کام. یہ اسکول کالج کے لوگ ہیں، یہ آپ ضرور کریں، یہ بھی ضروری ہے. لیکن آپ کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہے، بہت آگے جانے کی ضرورت. مطلب آپ اپنے نام کے اوپر پاکستانی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ، جناح کے نام سے آپ سڑکیں کا نام کروائیں باہر. دنیا بھر میں آپ یہ کوشش کریں. آپ کے جو اچھے فٹ بال کلبز ہیں یورپ میں، ان میں سے خریدیں. آپ نے خود تو نہیں خریدنا نا، آپ کے بزنس مین خریدیں گے. اس کو لے کے آگے چلیں. مطلب آپ اپنی پالیسیز کو بڑے سٹل طریقے کے ساتھ آپ کریں. آپ ہالی ووڈ میں جا کے آپ پیسہ دے کے 200 300 400 ملین ڈالر دے کے ایک سٹل سی مووی بنوائیں کسی بھی ٹاپک پہ، لیکن اپنا میسج اس میں آپ دینا شروع کر دیں. ہر دنیا کا جو ملک ہے، ہر وہ ملک جو اوپر آ رہا ہے، وہ آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی موویز میں 1 2 3 4 5 جملے جو ہیں وہ ضرور اپنے ملک کے حق میں ڈلواتے ہیں. اور وہ جو فلم بنا رہا ہوتا ہے اس کو کم از کم 10 سے 20 سے 50 ملین ڈالر دیتے ہیں وہ لوگ. اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 9/11 کے بعد
اور ابھی جا کے تھوڑی کمی میں شروع ہوئی ہے اس میں. اکثر فلموں میں، ہالی ووڈ کی فلموں میں 1 2 3 4 جملے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف آنے شروع ہو گئے. وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں. پبلک ڈپلومیسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری دفاتر میں جا کے یا وزارتوں میں جا کے آپ نے اپنے ہوسٹ کنٹری کی یہ بات کر دی، یہ کر دی. نو، you have to reach out to an ordinary mind in that country. Talk to them. اگر آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کے ساتھ ایک ایروگنس اور ریجیڈیٹی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، پھر آپ سفارتکاری نہیں کر رہے. آپ انگریز کے دور کے افسر شاہی کے لوگ ہیں، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور آپ کی پبلک ڈپلومیسی تو دور کی چیز ہے، آپ کی اپنی جو پبلک آتی ہے سفارت خانوں میں، وہ جس تکلیف اور دکھ اور کرب سے گزرتی ہے، 99% سفارت خانوں میں ان کی وہ بے عزتی ہوتی ہے. آپ یقین کریں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا فورن آفس میں کہ جی اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں جانے سے انکار کر دیتا. تو ہر ایک چیز میں نا، آپ بنیادی چیز ہے ٹریننگ. ہر جو تہذیب یافتہ ملک ہوتا ہے وہ اپنے شہریوں کو پرائیورٹی دیتا ہے کسی بھی اور چیز کے علاوہ. ان کو آپ نے پرائیورٹی نہیں دینی، ان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کرنی ہے. جب آپ یہ چیزوں میں پڑ جائیں گے نا تو پھر آپ سفارتکاری تعلقات بنانے کا نام ہے، یہ آپ کی ایکسٹینشنز ہیں، یہ آپ کو مدد کریں گے آگے بڑھنے کی. آپ کی ایک جو فکس سرکلز ہیں ان سرکل سے باہر نکلیں. آپ کو وہاں کے لٹریری سرکلز میں جانا ہے، آپ کو وہاں کے مووی تھیٹر کے سرکلز میں جانا ہے، فیشن کا جو سرکل ہے اس میں جانا ہے، آپ کو ٹیچرز پروفیسرز کے پاس جانا ہے، اخبارات کے پاس تو آپ جاتے ہی رہتے ہیں، لیکچرز اور سیمینارز اور ان کے اندر آپ کو جانا ہے. بالکل. تو وہ ساری چیزیں جو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ میرے خیال میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا، آخری کوسچن، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ آپ نے 5ویں دفعہ کہا. میں نے 5 دفعہ کہا. اچھا، یہ جو کوسچن ہے یہ بیسیکلی اگین اسی تناظر کے اندر جو ہم نے پبلک ڈپلومیسی کی بھی بات کی ہے کہ کوئی ٹریننگ سینٹر جو ہمارا فورن سروسز اکیڈمی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے، کیا اس کے اندر کوئی اس طرح کے کورسز یا اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جس میں جو نئے آنے والے ڈپلومیٹس ہیں ان کو اس چیز، کیونکہ ینگ بلڈ آپ نے جیسے کہا کہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ انفارمڈ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ کوئی ایسے کورسز انکلکیٹ کیے گئے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے، آئی مائٹ بی رانگ، کہ ایسا کوئی معاملہ وہاں پہ ایک جسٹ ضرور دیا جاتا ہے پبلک ڈپلومیسی کا، بٹ پراپرلی اب ڈیجیٹل ڈپلومیسی ایک بہت بڑا ڈومین ہے تو اس کے اوپر کوئی پراپر ورکنگ نہیں ہے فورن سروسز کی طرف. تو اس کے اوپر کوئی پبلک ڈپلومیسی میں ہے لیکن بڑی سپرفیشل سی ہے، کیونکہ کنونشنل ڈپلومیسی میں نا اب آپ کو دیکھیں، آپ نے سول سروس اکیڈمی ختم کر کے جب آپ اسپیشلائزڈ اکیڈمی میں آ رہی ہیں تو اس وقت آپ کو فوراً یہ اپنا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو ان کو ٹرین کرنا ہے نا اپنے لیے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ آج کہنے شروع کر دیں کہ جی ہر اکیڈمی جو ہے وہ اس کا امتحان فیڈرل پبلک سروس کمیشن لینا شروع کر دے گا. ان کو آپ سیکھنے دیں ایک آزاد ماحول میں، ان کے ذہن میں جو کریٹو آئیڈیاز ہیں ان آئیڈیاز کو باہر نکالنے دیں، کیونکہ وہ جو ینگر مائنڈ ہے ان کے دماغ میں جو کریٹو آئیڈیاز ہیں وہ اس ملک کے لیے بہتر ہیں، وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہیں. تو ان آئیڈیاز بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جی ایک امتحان ہو گیا ہے، ان کے پوزیشنز بھی ڈٹرمن ہو گئی ہیں، ہر چیز ہے، ان کو اب آپ اسپیشلائز ٹریننگ کرنے دیں. اسپیشلائز ٹریننگ جو ہے نا اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ڈر سے. ٹھیک ہے سر. اگین بہت سارے سوال تھے لیکن میں ابھی تک روک دیتا ہوں ورنہ وہ 6ٹھی دفعہ ہو جائے گا. تو ہم آج کی نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے ضرور اس پہ ایک دفعہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یو فرام یور کیریئر، آپ نے بہت سارے فورن سیکرٹریز اور بہت سارے منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. سو ان کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نشست کروں گا کہ آپ نے کس کو کیسا پایا. ضرور. دیٹ ول بی این انٹرسٹنگ اسٹوری. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی نشست رکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں اصل میں سر سے گفتگو تو بہت سارے دوسرے موضوع پہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن فورن آفس کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں، جو ہم جیسے بچے ہیں جو کہ IR کے، یا میں تو خیر بچہ نہیں ہوں لیکن میرے جو بعد آنے والے لوگ ہیں ان کو IR اور سوشل سائنسز کے یہ جتنے بھی لاٹ ہے اس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایسا کہ کسی سروس کے اندر جائیں. لیکن پھر جو حالات ہمارے ہوتے ہیں یا جس طریقے کی انسٹیٹیوشنل پالیسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک آپ سمجھیں کہ ایک ڈس انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آج یہ ساری گفتگو اس لیے کہ کرٹیکل انالیسس ہم کر سکیں کہ کہاں پہ ہمارے
वीकनेसेस हैं, चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस हम किस तरह निकाल कर लेकर आ सकते हैं. फॉर दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर खालिद साहब कि उन्होंने टाइम Thank you दिया so और उस much. पर बात भी की. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफिज़.